अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी तरक्की का सफ़र थोड़ा नया है। ये हमें कोई 100 साल पीछे पुराना नज़र आता है, और अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो ये सफ़र उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और नई नई इजादात हमारे सामने आती हैं। मिथ्स जो होते हैं ये कोई फोक विजडम है जो सियाने लोगों ने तब बनाया था जब साइंस नहीं थी। और ये फोक विजडम समहाउ हेल्प करता था किसी एक मसले को किसी एक नुक्ते तक लेकर आने के लिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये सोच लिया जाए तो इससे ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा होगी। सो अगर हम 200 साल पीछे की बात करें या 250 साल पीछे की बात करें या 500 साल पीछे की बात करें तो बहुत सारी ऐसी गलतुलाम चीज़ें थीं जिन्हें हकीकत कंसिडर किया जाता था। लेकिन साइंस ने आकर उन तमाम गलतुलाम चीज़ों को या उन मिथ्स को, जब साइंस नहीं थी तो दर हकीकत वो हकीकत ही थी, उन्हें काउंटर करना शुरू किया और बताया कि इसके बजाय सच्चाई कुछ और है। जब हम नशे की बीमारी के इलाज की बात करते हैं कि जब तक लोग खुद राज़ी नहीं होंगे इलाज के लिए तो उनका इलाज मुमकिन नहीं है। मैं बताना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि ये जिसको हम नशे की बीमारी कहते हैं इसमें मर्जी ही बीमार हो जाती है, और जब किसी की मर्जी बीमार हो जाएगी तो फिर हम उसको राज़ी होने का इंतज़ार करते रहेंगे तो हो सकता है ये काफ़ी हमें महंगा सौदा पड़े, और बाज़ औक़ात लोगों की जान भी इसी में चली जाती है कि फैमिली इंतज़ार करती रहती है कि जब ये खुद कहेगा, जब ये खुद सोचेगा, जब ये तरले मिन्नतों करने पे आएगा तो तब हम इसको इलाज की तरफ लेकर जाएंगे। और बारहा ये जो इंतज़ार होता है वो सालों पर मुहित होता है, और एवरेज साइंस ये कहती है कि जो भी लोग इलाज के लिए आते हैं वो तकरीबन 7 साल ऑन एवरेज घर के अंदर इन चीज़ों को खुद मैनेज करते करते इलाज में आने की तरफ आते हैं। बाज़ लोग 10 साल के बाद इलाज में आते हैं, बाज़ लोग 15 साल इलाज में आते हैं। सो साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में है कि जब तक वो अनट्रीटेड रहेंगी वो खराबी ही कर रही हैं और डे बाय डे वर्स होती जाएंगी, वर्स होती जा रही हैं, और उनको ट्रीट करना बाज़-औक़ात मुश्किल है, या ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं अनट्रीटेड रहने की वजह से वो डैमेज होने की तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। नाम से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम ख़ानदान से जुड़ा हुआ है और ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और हर ही हफ्ते हम आपको किसी न किसी मौजू के ऊपर गाइड करते हैं और साइंसी पस मंज़र में आपको बताते हैं कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करने से पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी हमारी माहिर का, जो कि हमारी विलिंग वेस्ट की काउंसलिंग डायरेक्टर प्रोग्राम भी हैं, और ये पाकिस्तान की पहली इंटरवेंशनिस्ट हैं जो कि अमेरिका से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके आई हैं। जो ट्रेनिंग इन्होंने ली है, इस ट्रेनिंग के तहत ये ख़ानदानों में एक दूसरे को ट्रेंड करती हैं कि कैसे आप अपने प्यारों की ज़िंदगी में मुदाखलत कर सकते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, ये जो सफ़र है आपका लोगों की ज़िंदगियों में दखल अंदाज़ी देने का, मैं कहूँगी चिराग जलाने का हाँ जी, तो इसको आप कितना एंजॉय करती हैं? 2 लफ्ज़ आप इस बारे में ज़रूर बताएं। एक्चुअली जितने भी लोग मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं या साइकियाट्रिक इलनेसेस के प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि जितने भी मामलात हर रोज़ ज़िंदगी में आ रहे होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही होती है। लेकिन जो पेशेंट फिर इस सफ़र से, इनडोर के सफ़र से आउटडोर में जा चुके होते हैं या इनिशियल रिकवरी से आगे का सफ़र तय कर रहे होते हैं, वहाँ से हमेशा कोई अच्छी खबर ही आ रही होती है और ये आए दिन ही आ रही होती है। सो ये एक बड़ा मिक्स सा जर्नी है जिसमें देयर आर बैड न्यूज़ एंड देयर आर सम गुड न्यूज़। इससे भी पहले मैं ये बताना चाहूँगी अपने देखने वालों को कि ये मिथ्स जो हैं ये प्रिवेल कैसे करते हैं और ये मिथ एक्चुअली होते क्या हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी तरक्की का सफ़र थोड़ा नया है। ये हमें कोई 100 साल पीछे पुराना नज़र आता है, और अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो ये सफ़र उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बड़ी तेज़ी से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं और नई नई इजादात हमारे सामने आती हैं। मिथ्स जो होते हैं ये कोई फोक विजडम है जो सियाने लोगों ने तब बनाया था जब साइंस नहीं थी। और ये फोक विजडम समहाउ हेल्प करता था किसी एक मसले को किसी एक नुक्ते तक लेकर आने के लिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये सोच लिया जाए तो इससे ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा होगी। सो अगर हम 200 साल पीछे की बात करें या 250 साल पीछे की बात करें
یا 500 سال پیچھے کی بات کریں تو بہت ساری ایسی غلط العام چیزیں تھیں جنہیں حقیقت کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن سائنس نے آ کر ان تمام غلط العام چیزوں کو یا ان متس کو، جب سائنس نہیں تھی تو در حقیقت وہ حقیقت ہی تھی، انہیں کاؤنٹر کرنا شروع کیا اور بتایا کہ اس کے بجائے سچائی کچھ اور ہے۔ جیسے ایک بہت ہی کامن سا متھ پرویل کرتا تھا کہ ہماری دنیا جو ہے یہ اسکیئر شیپ میں ہے، اور آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ یہ راؤنڈ شیپ میں ہے، بلکہ ریسنٹ جو ایجادات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ راؤنڈ شیپ میں بھی نہیں ہے بلکہ یہ اوول شیپ میں ہے۔ لیکن آج سے کوئی 300-400 سال پہلے جب زمین کو اسکیئر شیپ میں بتایا جاتا تھا تو زیادہ تر جو شپس ہوتے تھے وہ سمندر کے اندر کی طرف نہیں لوگ لے کر جاتے تھے، ان کا خیال تھا کہ کہیں پہ زمین ختم ہو جائے گی اور شپ جو ہے وہ نیچے گر جائے گا، تو اس لیے وہ زیادہ تر شپس جو ہیں وہ سی شور کے پاس ہی انہیں رکھا جاتا تھا۔ پھر سائنس نے ایک ترقی کی اور بتایا کہ اچھا زمین گول ہے، سو لوگوں نے پھر دور دراز کے سفر کرنا شروع کیے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ زمین کی ایکچول شیپ جو ہے وہ اوول شیپ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے آگے ہم چلیں تو چیزیں اور بہتر ہوتی جائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جب تک انسان چاند پر نہیں گیا تھا تو چاند کو ایک گولا سمجھا جاتا تھا جس کے اندر سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ایک بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے، لیکن پھر جب انسان نے چاند پر قدم رکھے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بڑھیا نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی چرخا ہے، بلکہ وہاں پر کچھ گڈھے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں، اور چاند پر پانی کے اثار بھی نہیں ہے بلکہ چاند کوئی خشک سرزمین ہے جس کی اپنی کوئی روشنی نہیں، اور وہ سورج سے روشنی بورو کرتا ہے اور رات کو ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جب سائنس کوئی چیز ڈیفائن کر دے تو پھر ہمیں پریویس چیزوں کی بجائے آگے کی چیزوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم آگے کی چیزوں کی طرف بڑھیں گے تو زندگی آسان ہوگی، اگر ہم فوک وزڈم پہ بلیو کرتے رہیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور بڑا کامن سا مت تھا کہ کربلا ہو بلا، یا اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آج جو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات بڑے برے حالات جو ہیں وہ بھی پیش آ سکتے ہیں، سو ان چیزوں کے لیے بھی وقت سے پہلے تیاری کر کے رکھیں۔ پھر کربلا ہو بلا، ضروری نہیں آپ کسی کے ساتھ اچھا کام کریں تو وہ بھی رسپانس آپ کو ویسا ہی دے، بلکہ جو سکھ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اچھائی کا جواب جو ہے وہ اچھائی میں نہیں دیتے، بلکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی آپ کو نیگیٹو بات ہی سننے کو ملتی ہے۔ سو اپنی آنکھیں بھی کھول کے رکھیں، کان بھی کھول کے رکھیں، اور نئی چیزوں کو ضرور اپنے آپ سے انٹروڈیوس کروائیں اور ان چیزوں کو پھر اپلائی بھی زندگی میں کرنے کی طرف جائیں۔ ول پاور بھی ایک ٹریپ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال، یہ جو ول پاور کی بات کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نشہ جو ہے، کسی کا نشہ کرنا کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ اس کی چوائس ہے، اور وہ اپنے ارادے کے تحت اگر چاہے گا تو اپنے بلبوتے پہ وہ ڈرگز کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے تو فیملی بار بار پیشنٹ کو کہتی ہیں بیٹا چھوڑ دو، بیٹا نہ نشہ استعمال کرو، کیونکہ انہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور جس دن ہم اسے کہہ دیں گے یا یہ سمجھ جائے گا تو یہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فیملی اگر اس کے برخلاف یہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ یہ نشے کی بیماری میں ان کا بچہ مبتلا ہے اور نشہ وہ اپنے طور پر چھوڑ نہیں سکتا، لیکن کسی علاج کے لیے اس کو اگر بار بار کہا جائے تو وہ علاج کے لیے راضی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جیسے فیملی پیشنٹ سے وہ چیزیں مانگتی ہے جو وہ انہیں دے نہیں سکتا، جیسے کہ نشہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اگر فیملی یہ کہنا شروع کرے کہ وہ علاج کے لیے رضامند ہو جائے تو یہ کوئی ایسا کام ہے جو وہ کر سکتا ہے، اور بار بار کہنے سے اچھے طریقے سے رسپیکٹ کے ساتھ پیشنٹ جو ہیں وہ علاج کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کام ول پاور کے بلبوتے پہ نہیں ہو سکتا تو وہ سکلز سیکھ کر ہم ضرور کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، اور جب بھی کسی کو ٹریٹمنٹ میں انڈکٹ کیا جاتا ہے تو بیسیکلی اس کے سکل سیٹ کو انہینس کیا جاتا ہے۔ سکل سیٹ سے مراد ہے کہ اس کو کریونگ مینجمنٹس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے اپنی بیماری کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے کہ ریلیپس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ریکوری کو وہ منظم کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنے لائف سٹائل کے اندر پازیٹیو چینجز کیسے لا کر وہ نشے کو بہت پیچھے کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بامقصد اور صحت مند بنا کر بہت آگے کی طرف سفر وہ طے کر سکتے ہیں۔ سو ول پاور جو ہے یہ صرف ایک محض ٹریپ ہے جو کہ کوئی 4% لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ول پاور کوئی بڑی سپر سونک قسم کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 96% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول کا حصہ رہتے ہیں
تو اپنی تعلیم جو ہے وہ پوری کر لیتے ہیں, اس میں بعض اوقات سپلیز بھی آ جاتی ہیں, تب بھی وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں دوبارہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد. لیکن جو اسٹوڈنٹس گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں ان میں سے کوئی 4% اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو کہ اپنے بلبوتے پہ بغیر کسی یونیورسٹی کالج میں ایڈمیشن لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتے بلکہ میڈیوکر سے مارکس لے کر آپ کو پاس ہوتے نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کی ول پاور کی بڑی اسٹرانگ ریزن یہ ہوتی ہے کہ اچھا جب میں نہیں کرنا چاہتا تو میں نہیں کرتا اور 5-5 6 دن نہیں کرتا. سو ایک وہ بندہ جو بے شک ابیوزر ہے یا بے شک ایڈکٹ ہے وہ اس نہج پہ کیسے آ سکتا ہے کہ وہ 5-6 دن نہیں کرتا؟ اس کے پیچھے کیا بایولوجیکل فزیولوجیکل چینجز؟ دیکھیں یہ ڈیزیز ہے جس کو ہم کرونک پروگریسو کہتے ہیں. کرونک بیماریاں جو ہیں یہ ایک دم سے سمٹمز ان کی اپیئر نہیں ہوتی بلکہ یہ مہینوں میں اور بعض اوقات سالوں کے اندر جا کے ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ گھن کی طرح ہمارے جسم کو کھاتی رہتی ہیں اور جب جسم گرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کی سمٹمز جو ہیں وہ اپیئر ہوتی ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے, ابھی بھی تھوڑا بہت اگر ہم ہوم میڈ ریمیڈی یوز کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے مقابلے میں جو ایکیوٹ بیماریاں ہیں ان کی سمٹمز اچانک پیدا ہوتی ہیں اور بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں. سو فوراً ہم تمام لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے جس سے یہ سمٹمز جو ہیں مینیج کی جائیں کیونکہ وہ لائف کو انکمفرٹیبل بناتی ہیں. سو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایکیوٹ ڈیزیزز اگر انہیں ہیں تو وہ علاج کے لیے بھاگتے نظر آتے ہیں. جب ہم کرونک ڈیزیزز کی بات کریں تو چونکہ یہ سلولی پروگریس کرتی ہیں تو لوگ علاج کے لیے اتنا زیادہ نہیں جاتے. ایون امریکہ کے اندر تقریباً 50% لوگ ہیں جو کہ کسی بھی کرونک بیماری کی جو لانگ ٹرم رجیم ہے اس کو کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ علاج کو آدھا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب ڈیزیز کی سمٹمز دوبارہ رائز کرتی ہیں تو وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ علاج سے فائدہ نہیں ہوا. ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا واسطہ کرونک بیماری کے ساتھ ہے جس کے مختلف سٹیجز ہیں. فرض کریں اگر کوئی بیماری یا ایڈکشن کی بات ہم کرتے ہیں وہ فرسٹ سٹیج کے اوپر ہے تو زیادہ تر مریضوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وہ زیادہ ڈرگ کر رہے ہیں تو انہیں کرنا اچھا لگ رہا ہے اور ان کا باڈی بھی ہینڈل کر سکتا ہے. دیٹ مینس دیٹ دیر از نو پرابلم, جبکہ اس کا مطلب ہے کہ there is some problem, that is why they are able to handle drinking in large quantities اور اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو رہا. سیکنڈلی یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ سیکنڈ سٹیج کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلم نظر آنا شروع ہوتی ہے لیکن وہ زندگی کے تمام اسپیکٹ میں نہیں ہوتی. ان کا جاب اچھا چل رہا ہوتا ہے آلدو کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ انیبلرز موجود ہوتے ہیں, گھر کا سسٹم اچھا چل رہا ہوتا ہے آلدو کہ وہاں پہ پیرنٹس یا وائف جو ہے وہ انیبل کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے تعلقات بھی تقریباً ٹھیک ہی رہتے ہیں. کبھی کبھار کوئی مہینوں کے بعد جھگڑا, ایک ماہ کے بعد کوئی ایک آدھ لڑائی جو ہے وہ ان کے گھر میں ہو جاتی ہے تو دے تھنک کہ دیٹ از کیجول, دیٹ از نارمل, جبکہ یہ نارمل نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ سٹیج میں ہوتے ہیں جو کہ اپنے ڈرگ کو اگر چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ مہینوں نہیں پیتے. اسی طریقے سے ایک لیٹ سٹیج ہے جس کے اندر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ اپنی وائف سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوتا ہے, جاب سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوتا ہے, فیملی بھی اس کو گھر سے نکالنے کے لیے پر تول رہی ہوتی ہے, لوگ آگ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 24 آورز کے سائیکل میں پھر آپ کو ڈرگ ابیوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی صبح اگر آنکھ کھلے گی تو فوری انہیں نشہ درکار ہے, اگر آپ کو سوئیں گے تو نشے کر کے تو زیادہ تر یہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سونے کی طرف جاتے ہیں. جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا پیشنٹ کس بیماری کی سٹیج پہ ہے. جو بھی سٹیج ہوگی اسی کے مطابق سمٹمز ہوں گی جو کہ انیشل میں کم, جو مڈل سٹیج ہے اس میں زیادہ, اور لیٹ سٹیج میں تو ہر ایک کوئی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے. سو ایک تو ہمیں یہ اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لیٹ سٹیج کا پیشنٹ ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اور بعض اوقات کچھ لوگ آپ کو وہاں پہ بھی کنٹرول کرتے نظر آتے ہیں جسٹ ٹو پروو ادر پیپل دیٹ دے آر ناٹ ڈرگ ایڈکٹ. ٹھیک, اور وہ ایک سال تک جو ہے وہ اپنی فیملی کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, میں کنٹرول نہیں کر سکتا, میں کر سکتا ہوں, میں آپ کو پورا 1 سال فری رہ کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد کوئی مجھے نشے سے نہ روکے. وہ پورا 1 سال فری رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ فرسٹ جو نیو ایئر ہے اس کی پارٹی کرتے ہیں اور پھر ان کے گھر میں وہی دھما چوکڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے کچھ پیشنٹس بھی بتاتے ہیں کہ وہ پورا رمضان ڈرگ نہیں کرتے مگر چاند رات پہ کرتے ہیں, یا پھر وہ حج پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اچھا ان پیشنٹس کے پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے وہ چھوڑنا نہیں ہوتا, ان کا انٹینشن ہوتا ہے کہ کلین کریں باڈی کو,
تاکہ عید پہ جب نشہ کریں تو پھر زیادہ مزہ آئے, کیونکہ جو بھی لوگ ڈرگ ایڈکشن کے اندر ہوتے ہیں انہیں مزہ تھوڑی دیر کا اور بدمزگی زیادہ دیر کی ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. سو تھرو ایکسپیریمنٹیشن دے لرن کہ اگر وہ تھوڑا وقفہ دے کر نشہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا مزہ زیادہ آتا ہے. الدو کہ بدمزگی بھی ہونی ہے بعد میں, لیکن مزہ تھوڑا زیادہ آتا ہے اور وہ ہوکڈ ہوتے ہیں اس پلیئر کے اوپر جو کہ انیشل سٹیجز کے اندر انہیں مل رہا ہوتا ہے. ڈوئل ان کے پرپس پورے ہوتا ہے کہ ایک تو وہ زیادہ پلیجر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ رمضان میں عبادت کی طرف جا کے فیملی کو بھی یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیکنڈ سٹیج یا تھرڈ سٹیج کی طرف ابھی آپ کو آگے بڑھتے نظر آتے ہیں, لیکن جو تھرڈ سٹیج یا لیٹ سٹیج کے اندر ہیں وہ ایون رمضان کے اندر بھی آپ کو ڈرنکنگ کرتے نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کی لائف جو ہے وہ اب ڈرنکنگ کے بغیر یا ڈرگنگ کے بغیر چل نہیں سکتی. انہیں ایون صبح اٹھنے کے لیے بھی ڈرگ کے سہارے کی ضرورت ہے, دن کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ڈرگ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ انٹینس ہو گئی ہے. اچھا, اس میں میرے اس سوال کا جواب ڈیپینڈنس انٹینس نہیں ہے, یہ لاس آف کنٹرول ہے کہ ناؤ دے ہیو لوز دیئر کنٹرول اوور دی ڈوزیج, اوور دی پلیس, ٹائم, ان تمام چیزوں سے اب ان کا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہو چکا ہے. اچھا, میرا جو میں دوبارہ آنا چاہوں گی آپ کی طرف کہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہے کیا یہ محض علاج ہے یا نہیں ہے, اور یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کیسے ہوتا ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن ریکوری کے اندر پرائمری یا بنیادی ایک کام ہے جو کہ کرنے کے بعد آگے ہم ریکوری کو گین کر سکتے ہیں. تمام جو نشے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے, ان کے ڈیٹاکسیفیکیشن کا ڈیوریشن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے جو لوگ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں ان کا باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے ود ان 7 to 10 days. جو لوگ ہیروئن استعمال کرتے ہیں ان کا باڈی بھی 2 weeks کے اندر ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ چرس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کا باڈی تقریباً 28 days لیتا ہے ڈیٹاکسیفائی ہونے کے لیے, اور اسی طرح جو لوگ اوپیم کے ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کا باڈی تقریباً 45 days لیتا ہے ڈیٹاکسیفائی ہونے کے لیے, اور ان کا جو وڈرال ہوتا ہے وہ پروٹریکٹڈ ہوتا ہے. وڈرال سے مراد ہے علامات پسپائی, جو کہ کوئی بھی نشہ فوری طور پر چھوڑنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں, اور ان کا علاج جو ہے وہ کسی نہ کسی میڈیسن کے تھرو انڈر دی سپرویژن آف ڈاکٹر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے کولڈ ٹرکی کا میتھڈ استعمال کر لیں. کولڈ ٹرکی سے مراد ہے کہ آپ کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں اور آپ بار بار باتھ لیں ٹھنڈے پانی سے, اور اس سے آپ کی جو تکلیفیں ہوں گی وہ ود ان ڈیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ کافی ڈینجرس کام ہے اگر آپ اسے گھر پہ کرنا چاہتے ہیں یا وداؤٹ دی سپرویژن آف ڈاکٹر کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ڈیٹاکسیفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو اٹ کین کل یو. یہ اتنا ڈینجرس پروسیس ہے. سو اس کو ہمیشہ جب بھی کرنے کی طرف جائیں تو انڈر دی سپرویژن آف میڈیکل ڈاکٹرز کرنا چاہیے, تاکہ وہ آپ کی میڈیکیشن اس طریقے سے ارینج کر سکے کہ آپ جو ہیں کم سے کم تکلیفوں کے ساتھ اپنے علاج کو سموتھلی جو ہے وہ لے کر جا سکیں. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن محض ہو جانا علاج نہیں ہے. یہ علاج کا کوئی ایک بنیادی شک ضرور ہے جو کہ 10% کام کرتی ہے, 90% کام جو ہے وہ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے, اور وہ کام ہے کہ آپ سائیکو ایجوکیشن میں جاتے ہیں, انٹینس کاؤنسلنگ پروسیس میں رہتے ہیں, چاہے آپ آؤٹ ڈور علاج میں ہیں چاہے آپ انڈور علاج میں ہیں, جس کے دوران آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مسئلے میں آپ گرفتار ہیں, کیا چیزیں ہیں جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے اسکل سیٹ کو انہینس کرتے ہیں تاکہ آپ کی ریکوری جو ہے وہ سموتھ ہو اور آپ کم سے کم تکلیفوں کے ساتھ چیزوں کو مینیج کرنے کے قابل ہوں. اور بہت سارے پیشنٹس کو ہم جو ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد بھی بعض اوقات ان کی دوائی جو ہے وہ کنٹینیوٹی کے اندر رہنی ہوتی ہے, بیکاز زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی لوگ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اور کرونک پرائمری النس کا بھی ضرور شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ موڈ ڈس آرڈر ہے, چاہے وہ ڈپریشن ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ کوئی کڈنیز کا ایشو ہے, کوئی نہ کوئی ایک اور ضرور وہ پرائمری النس کا شکار ہوتے ہیں, اور اسے ہم کہتے ہیں ڈوئل ڈائگنوزس ہونا, کہ دو بیماریاں یکلخت جو ہیں وہ انہیں درپیش ہوتی ہیں اور دونوں بیماریوں کا علاج جو ہے وہ سائملٹینیسلی آپ کو لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ صرف ڈرگ ایڈکشن کو ٹریٹ کریں اور باقی چیزوں کو ٹریٹ نہ کریں تو یہ آپ کا پھر علاج نہیں ہے, آپ واپس ریلیپس کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, انڈور علاج جو 90 days کا یا 100 days کا ریکمینڈڈ ہوتا ہے اس کو بھی کروا لینا علاج نہیں ہے. آپ علاج کے ایک حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں شفٹ ہو جاتے ہیں جس کو ہم آفٹر کیئر یا آؤٹ ڈور علاج کہتے ہیں, اور یہ علاج آپ کا تقریباً 2 سال تک چلتا ہے, اور اس دوران آپ اپنی زندگی کو بامقصد بھی بنا لیتے ہیں, صحت مند بھی بنا لیتے ہیں, اپنی آپ
मेंटल हेल्थ को रीगेन भी कर लेते हैं, क्योंकि रिकवरी से मुराद है कि जो डैमेजेस आपके एक्टिव एडिक्शन में हुए आप 1 बाय 1 करके वो रिकवर कर लेते हैं। जो जिस्मानी डैमेज है, बज़ाहिर हेल्थ जो खराब है वो जल्दी रिकवर हो जाती है, जबकि मेंटल हेल्थ जो है उसको थोड़ा लंबा अरसा लगता है रिकवर होने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी जितने भी लोग एडिक्शन की बीमारी के इलाज से मुतल्लिका हैं, शायद वो अपने अंदर एबिलिटी नहीं अभी डेवलप कर सके कि वो फैमिलीज को सच बता सके। वो फैमिलीज को यही बताते नजर आते हैं कि 90 डेज के इलाज के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर इसको इलाज की ज़रूरत नहीं, फिर ये काम भी कर सकता है, फिर ये शादी भी कर सकता है, फिर आप इसको हज पे भी भेज सकते हैं, फिर ये अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगा। जबकि जितने भी लोग इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं जिसमें नशे की बीमारी का इलाज है, तो वहाँ पे हमें सच बोलने की भी ज़रूरत है कि ये बीमारी जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन से मैनेज नहीं सिर्फ होगी, इंडोर से सिर्फ मैनेज नहीं होगी, बल्कि आपको कोई 2 साल तक इलाज में रहने की ज़रूरत है, जिसमें आप सिम्टम्स को मैनेज करना सीख जाएंगे और इस बीमारी के साथ रहना सीख जाएंगे। बट उसके बाद भी कभी कभार कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है जिसमें आपको दोबारा से ट्रीटमेंट को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, दोबारा से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। और चूंकि आप ऑलरेडी एक मुकम्मल इलाज में सीख चुके होते हैं तो आपके लिए फिर डॉक्टर का थोड़ा सा मशवरा भी काफ़ी होता है और आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। बट आपको लंबे अरसे तक अपने काउंसलर से या अपने डॉक्टर से रुजू करते रहना पड़ेगा, आपको उनके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, लाइक एनी अदर क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव इलनेस। जैसे हाइपरटेंशन की हम मिसाल ले सकते हैं, हम हार्ट डिजीज़ की मिसाल ले सकते हैं, इसी तरह से हम एज़मा की मिसाल ले सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जब मेडिकेशन एडजस्ट हो जाती है, जब ट्रीटमेंट एक रिदम में आ जाता है, तो उसके बाद भी कभी ना कभी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, कभी ना कभी आपको एज़मा का अटैक दोबारा हो सकता है। सो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से राब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल सही। और यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस के बहुत सारे मरीज़ जिस वक्त 15-20 दिन अंदर रह के ट्रीटमेंट सेंटर में, तो वो देखने में बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं फैमिली की विश के मुताबिक, तो वो फैमिली को ये ज़रूर कहते हैं उस टाइम पे कि अब तो देखें मैं ठीक नज़र आ रहा हूँ, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ और अब आप मुझे यहाँ से ले जाएं क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर उसके जो साइकोलॉजिकल डैमेजेस हैं उनको एड्रेस करने का टाइम होता है। वो काफ़ी रिसेप्टिव भी होते हैं, वो बातचीत भी बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं। ऐसे टाइम पर अगर उनका इलाज डिसकंटिन्यू हो जाता है तो फिर आगे जाके लाइफ को ग्रिप करना ये उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि हम अपने क्यूए सेशन की तरफ जाएं जिसमें कि हमारे प्रोफेशनल्स के क्वेश्चन भी हैं और उसके बाद मैं व्यूवर्स में से भी एक क्वेश्चन आपसे करूँगी। तो मिस माविश, आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा जो सवाल है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट में आते हैं और ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन उनको कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, तो उनका एक कंसर्न होता है कि आप ये जो मेडिकेशंस हमें दे रहे हैं, आप तो हमें एक चीज़ की एडिक्शन से दूसरी चीज़ के ऊपर ला रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन का या नशे की बीमारी के इलाज का, उसमें ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं और मूड स्टेबलाइज़र उसके अंदर ऐड होते हैं, एंटी साइकोटिक होती हैं, बाज़ुकात कुछ मेडिसिन लॉन्ग टर्म एंटी साइकोटिक होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एंटी साइकोटिक जो हैं वो ऐड की जाती हैं। इसके अलावा बाज़ुकात कुछ नारकोटिक्स को भी यूज़ किया जाता है जो कि किसी मरीज़ की ज़रूरत के पेश नज़र किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो अद्वियात दी जाती हैं वो नॉन एडिक्टिव होती हैं। मैं पाकिस्तान के डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रही हूँ। नॉन एडिक्टिव अद्वियात से मुराद है कि ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपके अंदर एडिक्शन के मर्ज़ को ना तो ट्रिगर करती हैं ना उसको मेंटेन करने में हेल्प देती हैं, लेकिन जो नारकोटिक्स हैं वो अगर हेल्प कर रही हैं और नारकोटिक्स के साथ एंटीसाइकोटिक भी दी जा रही हैं तो उससे नारकोटिक्स देने का पर्पस पूरा हो जाता है। पर्पस नारकोटिक्स देने का ये है कि उसका फ़ायदा पहुंचे मरीज़ को, लेकिन प्लेयर उसका ना पहुंचे, क्योंकि एंटीसाइकोटिक जो हैं वो ऐसे रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बैठ जाती हैं जो प्लेयर सेंटर के अंदर हैं और वहाँ पे फिर डोपामिन का इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पहुँच सकता, बिकॉज ऑलरेडी वो ऑक्यूपाई प्लेस्ड होती है। एक तो हमें देखना चाहिए कि जो भी अद्वियात हैं वो FDA से अप्रूव्ड हैं और वो ज़्यादातर ऐसी अद्वियात हैं जो कि नॉन एडिक्टिव होती हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं। अब अगर मैं UK की बात करूं, जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल वहाँ पे है, तो वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन से मुराद है कि अगर कोई पेशेंट हीरोइन का है तो वो मेथाडोन इस्तेमाल करते हैं जो कि हीरोइन का एक मेडिकल फॉर्म वर्जन है या सिंथेटिक ड्रग है जो कि हीरोइन की कमी को पूरा करती है,
اور وہ سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ کرتے ہیں کہ جتنی مقدار میں اگر کوئی ہیروئن لے رہا ہے اسی کی مقدار کے مطابق اسے میتھاڈون دی جائے تو وہ تقریباً ہیروئن کی کریونگ مینیج رہے گی. پھر ان کا طریقہ کار ہے کہ اس کو ٹیپر آف کرتے رہیں اور مہینوں جب مریض چاہے تو وہ چھوڑ دے یا پھر وہ ایک منیمم ڈوز کے اوپر رہے, جس کا مطلب ہے کہ ہیروئن اس کے باڈی میں جاری ہے اور یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ سبوکسون یوز کی جاتی ہے, وہ بھی اسی کام کے لیے ہے. سو یہ کوئی سبسٹیٹیوشن ٹریٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ایسی ادویات جو کہ FDA سے اپرووڈ ہیں اور نان ایڈکٹیو ہیں. الٹیمیٹلی ٹریٹمنٹ کا گول پیشنٹ کو ان ادویات پہ شفٹ کرنا ہے یا پھر ادویات کو بالکل ختم کر دینا ہے. اور زیادہ تر پیشنٹس جو انڈور ٹریٹمنٹ کو پورا کر کے آؤٹ ڈور میں شفٹ ہوتے ہیں تو یا تو وہ ان ادویات پہ ہوتے ہیں جو نان ایڈکٹیو ہیں یا پھر وہ ان کی جو میڈیسن ہے وہ کمپلیٹلی ختم کر دی جاتی ہے اگر انہیں کسی موڈ سٹیبلائزر کی ضرورت نہیں یا کسی اینٹی سائیکوٹک میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہم جو علاج پرووائڈ کرتے ہیں وہ سیفسٹ علاج ہے پیشنٹس کے لیے. اور زیادہ تر ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اندر آئی گیس یہی ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ٹریٹمنٹ سینٹرز والے ہیں وہ ڈاکٹر صداقت صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو وہی تقریباً جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا. بالکل. اور مس تحسین آپ کے پاس کوئی کوئسچن؟ مس فیملیز کے پارٹ پہ ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ڈیٹاکس کروایا اور پراپر طریقے سے کچھ فیملیز نے جیسے سائیکولوجیکل بھی اسکلس سیکھی انڈور میں پیشنٹ نے, اس کے بعد وہ باہر گیا اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ ٹینڈنسی ہوتی ہے بعد میں ریلیپس کی, پیشنٹ نے ریلیپس کیا تو فیملی بہت زیادہ جیسے ایک برن آؤٹ سا ہو جاتا ہے اور وہ گیو اپ کرنے پہ آ جاتے ہیں. ایک مایوسی سی دیکھنے میں آتی ہے کہ جی یہ تو بس اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اتنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا تو آگے اب فیوچر تو اس کا بالکل زیرو ہے. تو ہم ایز لائک ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ اس میں جیسے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, کچھ اویئرنیس بھی ہے, تو پازیٹیو ہونے کے آگے زیادہ چانسز ہیں یا واقعی اس کا آگے کوئی فیوچر نہیں؟ اچھا, ہمیں بطور پروفیشنل فیملی کی پین کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. کسی بھی فیملی کے لیے جو ریلیپس ہے یہ کافی بھیانک خواب ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ میں اگر 100 ڈیز شامل ہیں جس میں وہ علاج میں پوری طرح شامل ہوتے ہیں, لیکن ان کی جدوجہد یہ صرف 100 دن کی نہیں ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. ان کی جدوجہد کافی عرصہ پیچھے کی بھی ہے جس میں وہ انیبلنگ بھی کرتے رہے, وہ پرووکیشن بھی کرتے رہے اور اپنے ہوم میڈ ریمیڈیز کے تھرو انہوں نے پیشنٹ کو نشہ چھڑوانے کی کوشش کی. ہمیں صرف ان کی 100 ڈیز کی جدوجہد سے میئر نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیچھے جو ٹامک ٹوئیاں وہ کرتے رہے, جو وہ دیوار کو ٹکرے مارتے رہے, یعنی وہ طریقے کرتے رہے جس سے علاج تو نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی تسلی سم ہو ضرور ہوتی تھی. سو ان کی سٹرگل کافی پرانی ہے. سو وہ 100 ڈیز کے ساتھ پلس کر دیتے ہیں. سو فیملیز کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے جب وہ علاج میں ہیں تو وہ اپنے گریف کو بھی مینیج کریں. اور گریف یہ ہے کہ کیا یہ ہمارا جو پیارا ہے اس سے نشے کی بیماری وقتاً ہو چکی ہے اور یہ لمبے عرصے تک رہنی ہے یعنی لائف ٹائم یہ رہے گی. سیکنڈلی بعض اوقات فیملی کو اپنے اینگر کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں غصہ بہت زیادہ رہتا ہے کہ یہ ابھی تک کیوں چیزوں کو بہتر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کا فالٹ ہے. اگر یہ کوشش کرے تو ان حالات سے نہ ہمیں نپٹنا پڑے نہ اس کو نپٹنا پڑے. بعض اوقات آپ کو ریزنٹمنٹس نظر آتی ہیں. ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں زیادہ تر وائفس کے اندر کہ دیکھیں جی میں نے تو اس نے میرے ساتھ یہ بھی پرابلم کیا, اس نے تو یہ بھی میرے ساتھ کیا, اس نے تو یہ بھی میرے ساتھ کیا, تو اب بھی یہ نہیں سدھرے گا تو کب سدھرے گا. سو یہ جتنا بھی ایموشنل بیگیج ہے فیملی کو 1 بائی 1 کر کے اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی وہ علاج کے آگے کے مراحل جو ہے وہ اچھے طریقے سے طے کر سکتے ہیں. دوسری چیز فیملی کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈور علاج کے بعد جب کوئی پیشنٹ باہر جاتا ہے اور ایک آدھ دفعہ وہ ڈرگ یوز کرتا ہے, آلدو یہ فیملی کے لیے کافی بڑا صدمہ ہے لیکن یہ علاج کی ناکامی نہیں ہے. ریلیپس جس کو ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میڈیکل کے اندر ریلیپس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک بیماری میں مبتلا ہوا اور اس میں بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے اور 1 بائی 1 کر کے اس نے وہ تمام ڈیمیجز کو ریکور کر لیا اور اب اس کی زندگی بڑی زبردست جاری ہے. اور پھر کوئی ڈرگ یوز کرتا ہے اور پھر کوئی اپنا ویسا ہی بیڑا غرق کرتا ہے جیسا کہ ایکٹیو ایڈکشن پریویس کے اندر تھا, تو ہم اس کو ایک ریلیپس کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص علاج کا 100 دن کا علاج مکمل کرتا ہے اور 2-4 ماہ کے بعد وہ ایک دفعہ ڈرگ یوز کرتا ہے تو اس کو ریلیپس نہیں کہا جاتا. میڈیکلی یہ ریلیپس کی ڈیفینیشن کے انڈر نہیں آتا بلکہ اس کو لیپس کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیپس ہے کہ وہ ایک سلپ کر گیا
ایک چیز کہ سوبرائٹی جو ہے وہ اپنی بنیادی اہمیت کسی ایک دن کھو بیٹھی اور اس نے ایک دفعہ ڈرنک کر لیا یا چرس کا سگریٹ پی لیا یا ہیروئن تھوڑی کر لی تو اس کو لیپس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے وہ اب اسے انڈور علاج میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ آؤٹ ڈور میں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اور فیملی کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اپنی چیزوں کو مینیج کر کے کرے گا تو ریلیپس ہے، اگر وہ کنٹینیو کر کے اپنا بیڑا گرک کر لے، 6 ماہ مزید کرے، بیڑا گرک کر لے، تو پھر ہم اس کو کوئی ایپیسوڈ ریلیپس کنسیڈر کریں گے. بٹ بنیادی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا مکمل علاج کر چکا ہو اور بہتر زندگی گزارتا نظر آ رہا ہو. جبکہ ہم 100 ڈیز علاج کے بعد بات کر رہے ہیں کہ مریض آؤٹ ڈور علاج میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ابھی وہ اپنے علاج کو مکمل کرنے کے پروسیس میں ہیں، ابھی علاج مکمل نہیں ہوا، ابھی تو پہلے ڈیمیجز ہم ریکور کرنے کے پروسیس میں ہیں، ابھی ڈیمیجز ریکور نہیں ہوئے. سو اس دوران پیشنٹ بعض اوقات 2-3 لیپسز یا سلپس کی طرف ضرور جاتے ہیں. سو اگر ہم اس سلپ کو وہیں پہ مینیج کر لیں پروفیشنل کی مدد سے اور فیملی اپنا دل چھوٹا نہ کرے، صدمے کو فوری طور پر ریکور کرنا سیکھے اور دوبارہ سے پیشنٹ جیسے کہ علاج میں آ رہا ہے تو انہی کی مدد سے چیزوں کو مینیج کر لے، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ آؤٹ ڈور میں رہ کر ہی مینیج کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ فیملی خود ریلیپس کر جاتی ہے اور اس وقت ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، ہم نے انیبلنگ پرووکنگ چھوڑ کے بڑے اسرٹیو طریقے سے، بٹ اس کا کچھ نہیں ہونا. تو اب یہ وہ فیملی ہے جو ابھی تک اپنے ایموشنل بیگیجز کو لیے ہوئے ہے، سم ہاؤ وہ بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ چیزوں کو یا اپنے ایموشنز کو مینیج کر سکیں، اور جو ٹریٹمنٹ کا گول ہے کہ پیشنٹ کو ریکوری میں لے کر جانا، اس سے نظر ہٹا کے بعض اوقات وہ اپنی ریزنٹمنٹس کے اندر چلے جاتے ہیں، اینگر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، اب یہ جانے اور اس کا کام جانے. لیکن یہ وہی فیملی ہے جو پھر 2 سال کے بعد علاج کے لیے رابطہ کرتی ہے کہ جناب اب ہمیں بتائیں اب ہم کیا کریں. سو ہم کہتے ہیں فیملیز کو بھی کہ آپ ایک آدھ چھوٹے علاج کروانے کے بعد یا مسلسل چھوٹے علاجوں میں رہنے کے باوجود کسی ایک بڑے علاج کو کر لیں. اگر آپ ایک مکمل بڑا علاج کر لیتے ہیں تو آپ کے مریض کے ہیلدی ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ چوکنگ پھر تنگ نہیں کرے گی، کوئی ہرڈل نہیں کرے گی. بالکل. مسٹر نیشا آپ کچھ کوسچن کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال ڈوئل ڈائگنوسس سے ریلیٹڈ ہے. اکثر جس طرح ہمارے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو ڈوئل ڈائگنوسس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک مینٹل ہیلتھ ڈائگنوسس ہوتا ہے اور دوسرا ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم ہوتا ہے. تو یہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پھر ایسے پیشنٹس اپنے ڈرگ ایڈکشن کو مینٹل ہیلتھ ڈائگنوسس سے جسٹیفائی کرتے ہیں. تو اس میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ اس میں تقریباً کافی حد تک سچائی ہے. اچھا. اور دیکھنے میں یہی آتا ہے اب جیسے جیسے اس فیلڈ میں تجربہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں سے بات سننے کو ملتی ہے، نئی سے نئی کتابیں جو پڑھنے کو ملتی ہیں، تو یہی نظر آتا ہے کہ میکسیمم لوگ جو ڈرگ یوز کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ضرور ہوتا ہے. اور اگر کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو بڑا نظر نہیں آتا تو کم سے کم موڈ کا مسئلہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک رستے سے آخری ڈرگ تک نہیں پہنچتے. بہت سارے لوگ ہیں جو صرف الکوہل تک محدود رہتے ہیں، حالانکہ سوسائٹی میں باقی ڈرگز بھی موجود ہیں، لیکن انہیں سم ہاؤ الکوہل سے ہی افاقہ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے ینگسٹرز کی میجورٹی ہے جو کہ کینابس تک محدود رہتے ہیں، باقی نوشوں کو وہ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ یہ ڈیسیجن بناتے ہیں کہ جو چرس ہے وہ انہیں زیادہ فائدہ دیتی ہے. اسی میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ الکوہل چرس کے استعمال کے بعد ہیروئن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہیروئن کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیروئن کو ٹرائی کرتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں پہنچتا تو انہیں لگتا ہے کہ کوکین سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. سو ہمیں انڈرسٹینڈ بطور پروفیشنل کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر مختلف لوگ مختلف نشے کیوں کرتے ہیں اور ان پہ ہوکڈ کیوں کر جاتے ہیں. ٹرائی وہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن پھر کوئی ایک نشہ وہ چنتے ہیں جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ میرا ڈرگ آف چوائس ہے، حالانکہ یہ باڈی ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا نشہ انہیں موافق ہوگا، ان کی تکلیفیں جو اندر کی ہیں انہیں کم کرے گا اور وہ اس کو کنٹینیوٹی کے اندر رکھیں گے کسی میڈیسنل پرپس کے طور پر. جیسے ڈرگ سے مراد کیا ہے، ہم ڈرگس کن کو کہتے ہیں؟ جو موڈ آلٹرنگ کوئی سبسٹینس ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر چائے یا کافی یہ ویل ایکسیپٹیڈ موڈ آلٹرنگ سبسٹینسز ہیں. ہم انہیں ڈرگ کے زمرے میں نہیں کہتے. اگر آج میں یہ کہوں اپنے ویورز کو کہ یہ جو ہم چائے پیتے ہیں
یہ بھی ڈرگ ہے تو وہ کہیں گے کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. یا بندہ انڈور ہو گیا زیادہ چائے پینے سے. ٹھیک ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ہم جو کافی کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی بیسیکلی ڈرگ ہے تو وہ کیسی کہیں گے کیسی باتیں کر رہی ہیں, جبکہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو الکوہل ہے یہ FDA اپرووڈ ڈرگ ہے. ٹھیک, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم FDA اپرووڈ ڈرگ پیتے ہیں تو یہ بھلا پھر کیسے تکلیف کا باعث بنے, کیونکہ یہ تو FDA نے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ سیف ہے ہیومن کے لیے. سو ان اینی کوانٹٹی یا انہوں نے کوئی کوانٹٹی نہیں, انہوں نے کوانٹٹی متعین کی بتائی ہوگی, لیکن جو پینے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ اینی کوانٹٹی ہی FDA کی طرف سے اپرووڈ ہے, کیونکہ پوری بوٹل اگر اپرووڈ ہے تو اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ کتنے دنوں میں ختم کرنی ہے, پھر آپ چاہے جیسے مرضی ختم کریں. جبکہ جو الکوہل کی جو آرگنائزیشن ہے, نیشنل آرگنائزیشن الکوہل ابیوز اینڈ الکوہلزم, وہ کوانٹٹی کو متعین کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر میل ہے اور وہ ہفتے کے اندر 5 سے 6 دن 2 گلاس جو ہے وہ لیتا ہے الکوہل, اور گلاس بھر کے نہیں بلکہ 5 اوز تک اگر وہ گلاس لیتا ہے تو یہ نارمل ڈرنکنگ ہے. لیکن اس سے اگر وہ بڑھائے گا تو پھر یہ ہارملیس ڈرنکنگ ہوگی, اور اس سے بھی زیادہ اگر بڑھے گا تو یہ ابیوز ہوگا, اور اس سے بھی زیادہ ہوگا تو یہ الکوہلزم ہوگا. اسی طرح خواتین کے لیے بھی ایک محدود مقدار متعین ہے کہ یہ نارمل یا ریگولر ڈرنکنگ ہے. اس سے زیادہ آپ بڑھیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ پرابلم ایریا کے اندر جا رہے ہیں, آپ جتنا آگے آپ بڑھ جائیں, اور ایڈکشن اس کے بعد ہے. سو زیادہ تر لوگ جو چائے پیتے ہیں وہ موڈ کو تھوڑا اپ لفٹ کرنے کے لیے پیتے ہیں. جیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں دل صبح اٹھ کے, کیوں فریش ہو جائے, ہم تھوڑا ان ایکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیتھارجک ہوتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم چائے کا ایک کپ پیئیں گے اپنی مرضی کے مطابق تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگ اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ کافی سے کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کا موڈ زیادہ تھوڑا خراب رہتا ہے کہ چائے سے افاقہ نہیں ہوتا بلکہ کافی سے افاقہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم اگر کوکین کو کر لیں تو کوکین 100 ٹائمز زیادہ اسٹرانگر ڈرگ ہے کافی سے, باقی اس میں اور تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. سو جن کو کافی سے بھی افاقہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اچھا کوکین کر لیں, اس سے افاقہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا موڈ زیادہ ڈاؤن رہتا ہے اور انہیں اپنے موڈ کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہرحال ہم تمام لوگوں نے دن تو گزارنا ہے. سو ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن دریافت کر لیتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو جو ہمیں فائدہ دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چائے بھی نہیں پیتے, کافی بھی نہیں پیتے. کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ان کا لائف سٹائل اچھا, آلٹرنیٹیوز ان کے پاس ہیلدی الٹرنیٹیوز ہیں, جبکہ چائے, کافی یا ڈرگز جو ہیں یہ ان ہیلدی الٹرنیٹیوز ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ واک کر کے اپنا موڈ مینیج کر لیتے ہیں, کتاب پڑھ کے اپنا موڈ مینیج کر لیتے ہیں, کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ کے اپنا موڈ مینیج کر لیتے ہیں. میرا موڈ جب بھی خراب ہو تو میں کپل شرما شو دیکھ کے مینیج کر لیتی ہوں. سو دیر آر ریمیڈیز کہ موڈ اچھا کرنے کے لیے. کچھ لوگ گانے سن کے اپنا موڈ اچھا کر لیتے ہیں, اور ہمیں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈرگ کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کا موڈ اچھا ہوگا, کیونکہ انہیں کوئک فکس چاہیے. کوئک فکس چاہیے, اور کوئک فکس کے طور پہ وہ کسی ڈسپرین کی طرح جو سر درد کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہم ڈرگ کر لیں گے تو فوری طور پہ ہمیں جو موڈ ہے وہ ود ان سیکنڈز ہمارا بہت اچھا ہو جائے گا. سو زیادہ تر لوگ جو بھی ڈرگ لیتے ہیں ان کے اندر ولنریبلٹی ہوتی ہے ایڈکشن کی, بیکاز پری ڈسپوزیشن موجود ہوتی ہے باڈی کے اندر, اور بعض اوقات ان کے موڈ مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں جس کو مینیج کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پھر ڈرگ کا سہارا لیتے ہیں, اور یہ ان کی اپنی دوائی ہے. یہی کام وہ کسی ڈاکٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں جو انہیں ایسی ادویات دے سکتے ہیں جو زیادہ سیفسٹ ہیں, جو نان ایڈکٹیو ہیں, یا کسی ماہر نفسیات سے مدد لے سکتے ہیں جو انہیں ہیلدی الٹرنیٹیو سکھا سکتے ہیں اپنے موڈ مزاج کو مینیج کرنے کی. لیکن آپ کنسیڈر کریں کہ تمام کے تمام ڈرگز انکلوڈنگ کافی اور چائے یہ موڈ مینیپولیٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ دیتے ہیں. سو اگر ہم اپنا موڈ مینیپولیٹ کریں گے تو انہیلدی ویز ڈھونڈیں گے, اگر ہم اپنا موڈ مینیج کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں کوئی ہیلدی جو الٹرنیٹیوز ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جتنے بھی چائلڈ سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سم ہو بچوں کو سچ کا پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ یہ بھی سیکھ جاتے ہیں کہ اچھا غلط بیانی بھی کوئی چیز ہے اور وہ بھی کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں جن سے بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ یہ چھوٹی ایج میں بچے ہوتے ہیں اور گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو زیادہ تر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سو رہا ہے, بچہ پوچھ رہا ہے یہ سارے کیوں رو رہے ہیں, تو وہ کہے گا ویسے ہی یہ رو رہے ہیں,
اور انہیں اوائڈ کرواتے ہیں اس جگہ سے کہ باہر لے جائیں تاکہ وہ سٹریس میں نہ آئیں. اور اگر کوئی شخص کی ڈیڈ باڈی ہے تو بتائیں گے کہ یہ ویسے لیٹا ہے, سو رہا ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. سو جو بھی ایج اپروپریٹ انفارمیشن ہوتی ہیں وہ سچائی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے, وہی اپنے بچوں تک پہنچائیں اور ہر سوال کا جواب دیں اور اس کو زیادہ سوال کرنے پر ابھاریں, کیونکہ جتنے سوال وہ زیادہ کرے گا وہ زیادہ اچھا نالج جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.